leader of an organisation called the MQM. Orders are given and threats are made. अल्ताफ हुसैन को लंदन में हिरासत में ले लिया गया है। स्कॉटलैंड यार्ड के 2 एहलकारों ने 5 घंटे से ज्यादा वक्त तक उनका इंटरव्यू किया। MQM के कायद अल्ताफ हुसैन को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। वेलकम बैक। वक्फे से कबल हमने उस खुफिया तहकीकाती सिलसिले की आपको अंदरूनी खबरें दी और अंदरूनी मामलात बताए जिसका ताल्लुक उन गिरफ्तारियों से, उन एक्शन से है जो पिछले 1 माह के दौरान और तकरीबन 6 हफ्ते के दौरान कराची में हुई हैं, जिसमें से अक्सर गिरफ्तारियां सरकारी तौर पर जाहिर नहीं की गई हैं, लेकिन जैसे कि हमने बताया कि सबूत दर सबूत हासिल किए जा रहे हैं और कड़ी से कड़ी जोड़ी जा रही है और इसका महवर और इसका फोकस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जुड़ी बहुत अहम शख्सियात हैं। अब उन मामलात का जिक्र जिनका ताल्लुक उन इंक्वायरी से है, उन इन्वेस्टिगेशन और तहकीकात से है जो कि सामने हो रही हैं और कानूनी तौर पर और निगाहों के सामने हो रही हैं। इसका मरकज़ बरतानिया है और इसका बराह रास्त ताल्लुक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से है। इसमें एक नई तेज़ी देखने में आई है हालिया हफ्तों के बाद, जब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद जनाब अल्ताफ हुसैन ने ताबड़तोड़ बयान दिए जिसमें पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत के ख़िलाफ़ उन्होंने सख्त तरीन जुमले, अल्फाज और तकारीर इस्तेमाल की। उन्होंने भारत के हवाले से बात की और रॉ के हवाले से बात की। उसके बाद से हालात में मज़ीद तेज़ी आई है और इसके असरात मुसलसल नुमायाँ हो रहे हैं। इस सिलसिले में बहुत अहम चीज़ जो कि वो भी सामने नहीं आई और वो थी मुलाकात 5 अगस्त को, जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहील शरीफ ने बरतानिया के वज़ीर दिफा से एक मुलाकात की थी और ये मुलाकात इस्लामाबाद में हुई थी, रावलपिंडी में हुई थी, जब बरतानवी सेक्रेटरी दिफा पाकिस्तान तशरीफ लाए थे। इस हवाले से एक और मुलाकात अब से चंद रोज़ कबल हुई जब बरतानिया की बर्री अफवाज के सरबराह पाकिस्तान आए और GHQ में उनकी पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह जनरल राहील शरीफ से मुलाकात हुई। आज इस सिलसिले में एक बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला जनाब चौधरी निसार लंदन पहुंचे हैं, जहां पर उनकी भारतीय माफ़ कीजिएगा बरतानवी वज़ीर दाखिला के साथ एक मुलाकात हुई है। ये मुलाकात बहुत अहम है जिसमें इतलात के मुताबिक बाज़ाब्ता तौर पर जनाब चौधरी निसार अली खान ने, वज़ीर दाखिला पाकिस्तान ने जनाब अल्ताफ हुसैन की तकारीर का मामला उठाया है और कहा गया है कि पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा, पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ बराह रास्त तकरीरें या धमकियां बरतानिया की सरजमीन, लंदन की सरजमीन से की जा रही है। इसके अलावा उन्होंने बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान उन मामलात के हवाले से बात की है जिनका ताल्लुक डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस और मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से है और इसमें हाइल जो रुकावटें हैं उन पर दूर करने पर इत्तफाक कर लिया है बरतानिया के साथ। इसके अलावा एक्सट्रेडिशन ट्रीटी के हवाले से दोनों मुल्कों के दरमियान तहवील मुल्ज़मान का माहिदा नहीं है, इस हवाले से भी बहुत अहम पेशरफ्त हुई है अब से थोड़ी देर कबल। इसके अलावा उन्होंने बरतानवी हुक्काम से कहा है कि वो बरतानिया की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली सरगर्मियों से रोके और बरतानिया इस सिलसिले में बराह रास्त इक़दाम करे। चौधरी निसार अली खान साहब की मुलाकात बहुत ही अहम है जो कि आज हुई है और आज ही बरतानिया की एक अदालत में, लंदन की एक अदालत में उस मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से समात हुई है जिसका मरकज़ MQM की क़यादत है और ख़ासतौर पर जनाब अल्ताफ हुसैन के मामलात हैं, क्योंकि उनके घर से बरतानवी पुलिस ने बरतानवी करेंसी हासिल की थी, बरामद की थी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लंदन के ऑफिस से भी बरतानवी पुलिस ने, स्कॉटलैंड यार्ड ने एक छापे में बरतानवी करेंसी और बड़ी तादाद में स्टर्लिंग पाउंड्स बरामद किए थे। ये दोनों एक्शन जो कि कई घंटे जारी रहे थे, जिसमें से एक बार जनाब अल्ताफ हुसैन की रिहाइश गाह की कई घंटों तलाशी ली गई थी और दूसरी जानिब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लंदन हेड ऑफिस की तलाशी कई घंटों ली गई थी। उससे जुड़े हुए मामलात का आज लंदन की कोर्ट में एक समात हुई है जिसमें इस केस के एक अहम शख्स सरफराज मर्चेंट ने बरतानवी मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दिया है और इस हवाले से अभी पेशरफ्त जो भी हुई है उसकी अंदरूनी इतलात हमारे पास नहीं है, लेकिन ये मामला आगे चल रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से ये तहकीकात आगे बढ़ रही है। इसमें जनाब अल्ताफ हुसैन ज़मानत पर हैं और अभी उनकी ज़मानत अक्टूबर तक उसमें तौसीक़ की गई थी गुज़िश्ता महीने, मगर ये मामला बहुत अहम है और अब पाकिस्तान ने बराह रास्त बरतानिया से कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्मियाँ की जा रही हैं लंदन की सरजमीन से और ख़ास तौर पर जनाब अल्ताफ हुसैन की जो तकारीर है जिसमें उन्होंने फ़ौज को और बराह रास्त निशाना बनाया पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत को, और इस हवाले से जो दूसरे जो मालूमात है, जो इंटेलिजेंस मालूमात है
وہ بھی اطلاعات کے مطابق برطانیہ کے ساتھ اب انتہائی مستعدی سے شیئر کی جا رہی ہیں اور اس کے اثرات بہت جلد دیکھنے میں آئیں گے۔ دوسری جانب پاکستان میں اس حوالے سے اس منسلکہ تحقیقات آگے بڑھ رہی ہے۔ منی لانڈرنگ کے حوالے سے ہی پاکستان میں ایک بہت اہم تحقیقات ہے اور وہ بھی انڈر گراؤنڈ یا خفیہ نہیں ہے، یہ پبلک ہو رہی ہے اور ایف آئی اے اس کو لیڈ کر رہی ہے۔ اس کا تعلق زمینوں کے معاملات سے، ان معاملات سے جس کی جانب خود جناب الطاف حسین بھی کئی بار اشارہ کر چکے ہیں کہ ان کی پارٹی کے اہم لوگ چائنا کٹنگ، زمینوں پہ قبضہ کرنا، زمینوں کے کاروبار کرنا اور ناجائز قبضے کرنا، پارکس کو فلیٹس میں تبدیل کر دینا، اس قسم کے معاملات پر جو تحقیقات ہو رہی ہے وہ براہ راست ایف آئی اے کر رہی ہے اور اس سلسلے میں بہت اہم معلومات حاصل ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں ایک مرکزی کردار سامنے آیا ہے جو کہ برطانیہ میں رہتا ہے لیکن پاکستان میں اس تمام جو کاروبار تھا، یہ دھندا تھا، اس کا وہ مرکزی کردار تھا جس کو چنو کی حیثیت سے پہچانا گیا ہے۔ اصل نام احسن ہے اور کہا گیا ہے کہ اس کا نام چنو تھا۔ پاکستان میں میڈیا نے اسے مامو قرار دے کے اس کا نام چنو مامو کر دیا ہے، لیکن بتایا جاتا ہے ایم کیو ایم کے لوگ کہتے ہیں کہ ان کا نام چنو ہے۔ ایم کیو ایم کی ایک انتہائی اہم شخصیت کے وہ چھوٹے بھائی ہیں اور چنو نے پاکستان کے شہر کراچی کے اندر زمینوں میں اربوں روپے کا کام کیا۔ سن 2009 سے لے کے سن 2015 تک، حالیہ دنوں تک بے تاج بادشاہ رہا۔ چنو ان تمام کیسز کا جس کی ذمہ داری جناب الطاف حسین نے ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی اور ایم کیو ایم کے کئی اہم لوگوں پہ اس کا ذمہ دار بتایا تھا۔ چنو کے حوالے سے سنسنی خیز معلومات سامنے آئی ہے۔ کروڑوں ڈالر یہاں سے شفٹ کیے گئے ہیں دبئی اور دوسرے اکاؤنٹس میں۔ دبئی کے 2 بینکوں میں یہ پیسے یہاں سے گئے ہیں جس سے دبئی میں ہوٹل بھی خریدے گئے ہیں، دوسری جائیدادیں خریدی گئی ہے۔ چنو کا فی الحال کوئی پتہ نہیں ہے لیکن اطلاعات کے مطابق اس سلسلے میں انٹرپول سے رجوع کیا جا رہا ہے۔ چنو کے حوالے سے جو معلومات اکٹھی ہوئی ہے وہ بھی بہت سنسنی خیز ہے۔ اس سلسلے میں مزید معلومات حاصل کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں دنیا نیوز کے کراچی کے بیورو چیف جناب ریحان ہاشمی۔ بہت بہت شکریہ ریحان ہاشمی صاحب، بہت ہی سنسنی خیز معلومات ہے۔ چنو کی گرد تمام چیزیں گھوم رہی ہیں، اب تک کیا معلومات ملی ہے؟ دیکھیں کامن صاحب، سب سے جو چائنا کٹنگ میں پہلا مقدمہ ہے ایف آئی نے درج کیا ہے جس میں براہ راست احسن اور چنو کا نام نامینیٹ کیا ہے۔ اس میں ایک بینک مینیجر گرفتار ہے۔ اس میں ابھی انویسٹیگیشن جاری ہے، سنسنی خیز انکشافات سامنے آ رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے خود کہا کروڑوں ڈالر بھیجے گئے، اس میں پاؤنڈ بھی شامل تھے جو دبئی اور لندن بھیجے گئے۔ 2012 سے لے کر 2013 تک 3 لاکھ پاؤنڈ بھیجے گئے مختلف ذریعوں سے۔ اس پہ انہوں نے جائیداد بنائی لندن میں۔ اس کے علاوہ 3 لاکھ درہم بھیجے گئے 2014 میں۔ چنو مامو نے اپنے بینک افسر کے ساتھ مل کر یہ تمام جائیدادیں دبئی اور لندن میں خریدی گئی ہیں۔ ابھی تحقیقات جاری ہیں، ہمارے ذرائع کہتے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے بلکہ ابھی تحقیقات میں مزید انکشافات سامنے آنے والے ہیں کہ کس طرح یہ زمینوں میں قبضے کرتے تھے۔ سب سے پہلے جو زمینوں قبضے کا کام شروع کیا چنو مامو نے ہی آئیڈیا دیا۔ اس کے بعد یہ کرتے یہ تھے کہ اپنی جو زمینیں ہوتی تھیں اس کو شفٹنگ کرتے تھے، جعلی درخواست دیتے تھے کہ میری زمین تھی، مثال کے طور پر نارتھ کراچی میں اس کو ایسی جگہ منتقل کرایا جاتا ہے جو سب سے مہنگی زمین ہو۔ اس کے علاوہ کراچی میں سب سے پوش علاقے کلفٹن میں 2800 گز کا جس کا نمبر ہے بنگلہ کا D29، اس کی مالیت 1 ارب روپے تھی۔ اس میں بھی چنو مامو کا ہاتھ سامنے آیا ہے۔ انہوں نے تقریباً 90 کروڑ میں سودا کیا اور یہ تمام جائیدادیں وہ براہ راست اپنے نام منتقل نہیں کرتے تھے بلکہ پہلے کسی اور کے نام منتقل ہوتی تھی۔ 4تھے نمبر پہ چنو مامو کا نام آتا تھا تاکہ وہ پکڑ نہیں سکے، لیکن ایف آئی اے کی تحقیقات جاری ہیں، جو شاہدات ہیں اس کی باقاعدہ اس کی سربراہی کر رہے ہیں۔ لیکن یہ بڑا اہم ایف آئی آر ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ایف آئی اے جیسے آپ نے خود کہا انٹرپول سے رابطہ کرے، کیونکہ ایف آئی اے کو اختیار ہے انٹرپول سے رابطہ کرنے کا۔ جہاں جہاں انویسٹیگیشن جہاں جو بڑھتی جا رہی ہے اس پہ سنسنی آتی جا رہی ہے۔ اس میں یہی نہیں ہے بلکہ بات آئی لینڈ میں ایک پلاٹ ہے 1700 گز کا، وہ بھی چنو مامو کے نام نکلا ہے۔ اس طرح کے دیگر پلاٹ ہیں جو پوش علاقوں میں تھے وہ چنو مامو نے اپنے نام کرا لیے۔ اب بے تاج اب بادشاہ کہیں اگر چائنا کٹنگ میں تو چنو مامو ہی ہیں۔ اس میں اب تک ایف آئی اے کو 32 ایسے اکاؤنٹ ملے ہیں جس میں کروڑ روپے کی ٹرانزیکشن سامنے آئی ہے۔ ایف آئی اے نے وہ اکاؤنٹ کو سیز کرنے کے لیے خط لکھ دیے بینکوں کو۔ بہت بہت شکریہ، ریحان ہاشمی ہمارے ساتھ تھے۔ 2 حصوں میں ہم نے آپ کو بتایا خفیہ تحقیقات جو کہ کراچی میں ہو رہی ہے اور پچھلے 2 مہینے سے جس سلسلے میں گرفتاریاں ہو رہی ہیں مگر فارمل گرفتاریاں نہیں ہیں، لوگ غائب ہو رہے ہیں اور اس میں ڈاکٹر عاصم آج غائب ہو گئے۔ اور یہ دوسری ہے آفیشل تحقیقات جو کہ کراچی میں ہی ہو رہی ہے اور جس کا مرکز ایم کیو ایم سے منسلک لوگ ہیں، جس کا مرکزی کردار چنو ہے جو کہ فی الحال رفو چکر ہے۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے، بہت ہی اچھی سٹوری ہے، بہت ہی زبردست چیز سامنے آئی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جناب جسٹس فیصل عرب ایک سنہری تاریخ لکھ رہے ہیں، نچلی عدالتوں کو کرپشن سے پاک کر رہے ہیں۔
رہے ہیں اور ڈسپلنری ایکشن لے رہے ہیں، ایسے ایکشن جو اس سے پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آئے۔ یہ پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ کے سنہری باب ہے جو کہ جسٹس فیصل عرب لکھ رہے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے ہم کمرشل بریک کے بعد۔ پاکستان کی نچلی عدالتوں میں بے ضابطگیاں، اختیارات کا ناجائز استعمال اور کرپشن کی باتیں زبان زد و عام ہیں، اور ایک عام پاکستانی کو معلوم ہے پاکستان کی نچلی عدالتوں میں کیا حال ہے۔ وہی حال ہے جو پاکستان کے دوسرے سرکاری محکموں میں ہے، لیکن اس حوالے سے کوئی ایکشن ہوتا، براہ راست ایکشن ہوتا بہت کم دیکھنے میں آیا ہے۔ لیکن ایک نئی تاریخ رقم کی جا رہی ہے، اور یہ رقم تاریخ ہو رہی ہے سندھ میں، جہاں کے چیف جسٹس جناب جسٹس فیصل عرب ایک نیا باب لکھ رہے ہیں اور نچلی عدالتوں کو کرپٹ اور بے ضابطہ اور اس طرح کے دوسرے الزامات میں ملوث جوڈیشری کے لوگوں کے خلاف براہ راست کارروائی کر رہے ہیں، اور بہت بڑی کارروائی ہوئی ہے۔ صرف گزشتہ 2 ماہ کے دوران انہوں نے 10 ججوں کو کرپشن اور اختیارات کے ناجائز استعمال، بے ضابطگیوں اور خراب کارکردگی پر انکوائری کر کے سزائیں دی ہیں۔ یہ بہت اہم پیش رفت ہے جو کہ سندھ میں ہوئی ہے۔ جناب چیف جسٹس جناب فیصل عرب نے اس کی سربراہی کی ہے۔ آج ہی انہوں نے حکم جاری کیا کہ سول جج غلام بشیر سومرو اور مظفر راجپوت کو برطرف کیا ہے، خاتون مجسٹریٹ سلما بانو پھلپوٹو کو جبری ریٹائر کیا ہے، اور 3 ججز پر بدنظمی اور کرپشن کے الزامات ثابت ہو گئے تھے۔ یہ ایک انکوائری تھی جو جناب جسٹس فیصل عرب نے اس سے پہلے آرڈر کی تھی۔ اس کے علاوہ اسی ماہ کے دوران 13 اگست کو چیف جسٹس جناب فیصل عرب صاحب نے کرپشن اور نااہلی میں ملوث سول جج جاوید سلمان اور جوڈیشنل میجسٹریٹ اسماعیل میمن کو برطرف کیا تھا۔ اس سے قبل 30 جولائی کو جناب جسٹس فیصل عرب نے سول جج بدر الدین میمن اور سول جج علی گل خاصخیلی کو بدنظمی پر معطل کیا تھا۔ سول جج آدم سنگھار کو ناقص کارکردگی اور کرپشن ثابت ہونے پر جبری ریٹائر کیا تھا، اور سول جج ابوالعلا جتوئی کو کرپشن اور خاتون جج سمینہ علیم کو 6 سال سے غیر حاضری پر برطرف کر دیا تھا۔ کسی بھی پاکستان کے سرکاری ادارے میں اس طرح کی کارروائی، راست کارروائی اور بھرپور کارروائی بہت کم دیکھنے میں آتی ہے۔ عدلیہ میں تو بہت کم ہی سنی جاتی ہے، لیکن جسٹس فیصل عرب نے کمال کیا ہے، اور یقینی طور پہ یہ سندھ کی اور سندھ کی عدلیہ کی اور سندھ میں انصاف کی سربلندی کے لیے ایک بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہے جو کہ ابھی ہم نے پچھلے 2 ماہ میں دیکھی ہے، اور جس کا سارا سہرا چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جناب جسٹس فیصل عرب پہ جاتا ہے۔ اس سلسلے میں مزید بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ممتاز قانون دان اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر جناب رشید اے رضوی نے۔ بہت بہت شکریہ رضوی صاحب۔ آپ فرمائیے گا کہ یہ جو حالیہ ایکشن ہے جو جسٹس فیصل عرب نے لیا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس کی نظیر ہمیں حالیہ تاریخ میں نظر نہیں آتی ہے۔ نہیں، میں ایگری کروں گا آپ کے ساتھ۔ پہلی بات تو یہی کہ اتنے مختصر پیریڈ میں یہ بڑے 10 ججوں کے ساتھ جو ہوئے ہیں برطرفی، یہ قابل ستائش اقدام ہے۔ دوسری بات یہ کہ ایک جنرل پرسپشن ہے کہ جی ماتحت عدالتوں میں کرپشن ہے، اور اس قسم کے اقدامات جو ہائی کورٹ کی جانب سے ہوتے ہیں، چیف جسٹس کی جانب سے ہوتے ہیں، یہ ایک پبلک کانفیڈنس میں اضافہ کرتے ہیں، جن میں یہ کانفیڈنس آتا کہ ہماری ملک کی عدلیہ آزاد ہے، اعلیٰ عدالتیں آزاد ہیں، اور وہ کسی قسم کے کرپشن کو برداشت نہیں کرتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی طرف ایک اور قدم ہے۔ یہ پبلک کانفیڈنس میں اضافہ ہوگا، اور جتنا بھی جلد از جلد ماتحت عدالتوں کو اس قسم کے الزامات اور ایلیگیشن سے پاک صاف کیا جائے، اتنا ہی کانفیڈنس عوام کا دنیا میں بڑھے گا۔ یہ فرمائیے گا کہ یہ ایک اور ریفلیکشن اس سے ایک چیز بھی سامنے آئی کہ یہ جو ماتحت عدالتوں میں ہائرنگ ہوتی ہے جج صاحبان کی، جس طرح سے ان کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے، لگ یہ رہا ہے کہ یہ معاملہ بھی کافی گڑبڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے اتنی بڑی تعداد میں کرپٹ جج صاحبان جو ہیں وہ ماتحت عدالتوں میں آ گئے تھے۔ دیکھیں نا، اس میں جس طریقے سے ایک زمانے میں ہائی کورٹ کے ججز کا اپوائنٹمنٹ میں مختلف انٹیلیجنس ایجنسیز انوالوڈ ہوتی تھی، اس لوور سب آرڈینیٹ جوڈیشری کے اس میں کوئی نہیں ہوتی ہے، نہ ہی بار کونسلز کو اس میں یا بار ایسوسی ایشنز کو اس میں ایسوسیٹ کیا جاتا ہے۔
تو بظاہر تو ہائی کورٹ بہت ہی محتاط انداز سے ماتحت عدالتوں کا ججوں کا سلیکشن کرتی ہیں، لیکن یہ چیزیں رہ جاتی ہیں، اور اس کے لیے بہتر یہی ہوگا سندھ بار کونسل اور دیگر بھی بار کونسل اور بار ایسوسیشن کا یہ مطالبہ ہے کہ جس طرح سے جوڈیشل کمیشن میں وکلا کو نمائندگی دی گئی ہے، ماتحت عدالتوں کے ججوں کی بھی سلیکشن میں بار کے نمائندوں کو نمائندگی دی جائے، تاکہ وہ بتائیں کہ کس وکیل کی کیا ریپوٹیشن ہے اپوائنٹمنٹ سے پہلے۔ وہ صرف وکلا کو معلوم ہوتی ہے، ہائی کورٹ کے ججز کو نہیں اندازہ ہو پاتا ہے، چونکہ وہ پریکٹس ہائی کورٹ میں کم کر رہے ہوتے ہیں، بہت شکریہ جناب جسٹس ریٹائرڈ رشید رضوی ہمارے ساتھ تھے۔ بہت ہی خوشگوار خبر ہے، عدالتوں کی صفائی اور سندھ نے اس سلسلے میں لیڈ کیا ہے، اور چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جناب جسٹس فیصل عرب نے 2 ماہ کے دوران 10 ججز کے خلاف کارروائی کی ہے ماتحت عدالتوں کے، اور ان کو نوکریوں سے نکالا ہے، برطرف کیا ہے، جبری ریٹائر کیا ہے، ڈسپلنری ایکشن لیا ہے۔ بہت ہی اچھی خبر ہے انصاف کا علم سر بلند کرنے کے لیے اور جسٹس کو پریویل کرنے کے لیے جناب چیف جسٹس فیصل عرب کے یہ اقدامات۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد دوبارہ جائیں گے اپنی اس سٹوری کی جو سر فہرست تھی۔ آج پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، پی ٹی آئی اور پی 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 ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں، اور دوسری جانب جو بہت بڑی بات ہے وہ پی ٹی آئی کی سیاسی ساکھ کی بحالی، الیکشن ٹریبونل کا تازہ ترین نتیجہ، اس پر پاکستان مسلم لیگ نون کا اور حکومت کا بھی موقف لیتے ہیں کمرشل بریک کے بعد۔ جیت آپ کی، آپ کے پیاروں کی۔ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے سیاسی قد میں اضافے اور اپنے سیاسی وزن کو اضافے کو استعمال کرنا چاہتی ہے دباؤ بڑھانے کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، اور جس کے الیکشن کمیشن کے چاروں ممبرز کو وہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے، اور اس کے لیے وہ عوامی دباؤ بڑھانا چاہتی ہے اور اپنی حالیہ کامیابی کو استعمال کرنا چاہتی ہے۔ چاروں الیکشن کمشنرز کے استعفے کا مطالبہ زور پکڑ رہا ہے، اور اب اس سلسلے میں اہم پیش رفت مزید سامنے آ رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان اس سے پہلے جو فاصلے تھے وہ قرابتوں میں بدلتے نظر آ رہے ہیں، اور اب پاکستان پیپلز پارٹی کھل کے کہہ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ مطالبہ جائز ہے، چاروں الیکشن کمشنرز اپنے عہدوں سے استعفیٰ دیں، یہ آئینی مدت ہے، ان کے استعفیٰ دیے بغیر کام بن نہیں سکتا۔ یہ قربت آگے بڑھی ہے، اور آج اس سلسلے میں ملاقات ہوئی ہے جناب شاہ محمود قریشی اور جناب سید خورشید شاہ کے درمیان بھی۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف ایک چھت تلے بیٹھے ہیں اور ایک مشترکہ حکمت عملی پہ بات کریں، یہ بھی آج کی سیاسی تہلکہ خیز خبروں کی ایک خبر ہے۔ آج کی اس ملاقات کے بعد جناب خورشید شاہ نے تحریک انصاف کے موقف کی حمایت میں کہا، میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ ان کو باعزت طور پہ عزت ان میں اس کی ہے، جج رہ چکے ہیں، اور ہمارے ملک میں ججوں کی بڑی عزت ہوتی ہے، احترام ہوتا ہے، یہ بھی ان کے لیے سوٹ کرتا ہے کہ وہ اس میں باعزت طور پہ چلے جائیں۔ مجھے جو آج شاہ محمود قریشی نے یہ ایک جو ان لوگوں نے خط لکھا تھا الیکشن کمیشن کو، ابھی ایک پٹیشن دی ہے، اپنا خط دیا ہے، جس میں ان لوگوں نے بڑا ہی واضح طور پہ لکھا ہے کہ ہم آپ کو میٹنگ کے منٹس بھیج رہے ہیں، جبکہ الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ ان کا پیرا وائز جواب دینا چاہیے۔ بالکل ہر صورت میں صاف لگتا ہے پی ٹی آئی کے پاکستان پیپلز پارٹی کے فاصلے اب قربتوں میں بدل رہے ہیں، لیکن آج کے پورے ماحول میں حکمراں پاکستان مسلم لیگ نون کیا کرنے جا رہی ہے، حکومت کے پاس اب کیا آپشن رہ گیا ہے، اس کے 3 اہم معاملات میں اس کو پسپائی کا سامنا ہے، اس کے اسپیکر قومی اسمبلی پسپائی کا سامنا ہے، وہ اپنے عہدے سے فارغ کیے جا چکے ہیں۔ وفاقی کابینہ کے رکن خواجہ سعد رفیق کو ان کے الیکشن ٹریبونل نے ان کے الیکشن کو کالعدم قرار دے دیا تھا، پھر سپریم کورٹ نے اس پہ حکم امتناعی جاری کیا، اور پھر آج کا یہ واقعہ، اس پر ہم بات کریں گے۔ اس کے لیے اسلام آباد میں ہمیں جوائن کریں گے وزیر اعظم پاکستان جناب میاں محمد نواز شریف کے معاون خصوصی جناب عرفان صدیقی۔ بڑی نوازش عرفان صدیقی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے، فرمائیے گا کہ آج کے پورے ماحول کو اور پچھلے 2 مہینے میں جو کچھ ہو رہا ہے، خاص طور پہ یہ 3 الیکشن ٹریبونلز کے نتیجے، اور پھر عمران خان صاحب کا کہنا کہ 4 حلقوں میں دھاندلی، اور پھر ان 4 میں سے 3 کے یہ نتیجے سامنے آنے، مسلم لیگ نون کے پاس آپشن کیا ہے؟ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ فیصلہ یہ ہے کہ ہم بالکل عوام میں جائیں گے، ٹریبونل کے فیصلے کو تسلیم کریں گے، سپریم کورٹ میں کوئی حکم امتناعی نہیں لیں گے، اور عوام سے کہیں گے آپ اس سلسلے میں فیصلہ دیں۔ کیا واقعی اس رخ کی طرف جا رہی ہے حکمت عملی؟
शुक्रिया कामरान साहब, बहुत थोड़ा महदूद सा वक्त है, मेरा ख्याल है मैं बहुत सी बातें नहीं कह पाऊंगा जो मैं कहना चाहता था। आपने 2 माह का जिक्र किया है, मैं समझता हूं कि पिछले 2-2.25 साल से इसी तरह का खेल हम देख रहे हैं। कोई ना कोई इस तरह का गोल आ जाता है, इश्तिहार आ जाता है, उबाल आ जाता है, कोई ऑब्जेक्टिव बन जाता है, कभी वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा मांगा जाता है, कभी चेयरमैन नादरा का इस्तीफ़ा आ जाता है, कभी इलेक्शन कमीशन का इस्तीफ़ा आ जाता है। ये नया खेल नहीं है हमारे लिए, ये चल रहा है, एक तसलसल से चल रहा है। जहाँ तक आप ये समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून के पास ऑप्शंस क्या हैं, मैं पहले तो ये नहीं समझ पाया कि मुस्लिम लीग नून को ऐसा मसला कौन सा दरपेश है, ऐसा कौन सा आशोब आ गया है। सिद्दीकी साहब, अगर स्पीकर कौमी असेंबली का इलेक्शन कलअदम करार दे दे, वो अपनी ओहदा छोड़ चुका है, स्पीकर की पोजीशन खाली हो गई है, विफाकी काबीना के एक रुकन के खिलाफ ट्रिब्यूनल ने फैसला दिया है, उसका इलेक्शन कलअदम हो गया है, आज ये हुआ है। अगर आप इसको मसला नहीं तस्लीम करते तो ना करें, मगर इसमें क्या शक है कि ये एक बहुत बड़ा मसला है? कोई मसला नहीं है, इसलिए मसला नहीं है कामरान साहब कि 342 का ऐवान है, 342 के ऐवान में 2 हलकों के बारे में कराया है ये, और हर हलका अपनी एक साख्त रखता है, और ये बिल्कुल इब्तदाई नौइयत का, पहली नौइयत का, इलेक्शन के बाद पहला जो ट्रिब्यूनल होता है उसका फैसला है, सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद अवाम की कोर्ट है। आप एक छोटे से फैसले को, इब्तदाई सतह के फैसले को आप हावी कर देना चाहते हैं पूरे सियासी माहौल के ऊपर, सियासी फजा के ऊपर, ये दुरुस्त नहीं है। पूरे सियासी माहौल और इंतखाबात की साख के हवाले से एक बहुत ही अहम फैसला आ चुका है, उस फैसले को मेरा ख्याल है पेश नज़र रखना चाहिए। ये कोई आशोब नहीं है हमारे लिए। कल हम बैठेंगे, वज़ीर आज़म साहब ने एक इजलास बुलाया हुआ है मुशावरती, हम देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन है, इसलिए भी ऑप्शन है कि साद रफीक साहब ने भी कहा था जी कि मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। मेरी आज भी बात हुई है स्पीकर साहब से, साबका स्पीकर साहब से, वो भी इसके ख्वाहिशमंद है कि, लेकिन आप देखिए कि इस फैसले में जो सारा वो डाला गया है कि जी इंतजामिया खराब थी और इलेक्शन खराब हुआ और इलेक्शन लेकिन जो आप खुद बड़ी दहादीदा सियासी तज्जियाकार है इरफान सिद्दीकी साहब, पहले दिन से ये मामला था, इमरान खान पहले दिन से 4 हल्के कर रहे थे, उन 4 हल्कों में से 3 हल्कों के ट्रिब्यूनल ने उनके इंतखाबात को कलअदम करार दे दिया है। यकीनी तौर पे ये इखलाकी तौर पे पीटीआई के लिए, इमरान खान साहब के लिए एक बड़ा स्कोर है, उन्होंने बड़ा स्कोर किया है। ये इसको हम जितना भी हम चाहें उसको हम उसकी अहमियत को कम तो नहीं कर सकते, इसकी अपनी जगह सियासी अहमियत तो है ना सिद्दीकी साहब। मेरा ख्याल ये है कि जो बहुत बड़ी अहमियत का हामिल एक वाकया था वो हो चुका है, वो जुडिशल कमीशन का फैसला था। ये लाहौर के 2 ट्रिब्यूनल का फैसला सुप्रीम कोर्ट के 3 जज साहिबान के फैसले के ऊपर हावी नहीं होता। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि इन 4 हल्कों की निशानदेही उन्होंने की, अगर हमने 4 हल्कों की निशानदेही पीटीआई की कर दी होती, वहां भी ये बेज़ाब्तियां निकल आती। मामला यह है कि क्या बेज़ाब्तियों की बुनियाद पर उसकी सजा मैं ये कह रहा था कि स्पीकर को यह भी कहा गया है कि जिसका भी कसूर है, लेकिन आप 26 लाख या 28 लाख रुपया भी जमा कराएं, खर्चा भी सारा आप दें, तो वो सुप्रीम कोर्ट में तो जाना पड़ेगा उन्हें इस जुर्माने के लिए, वरना हो सकता है कि कल उनकी नाअहली आ जाए। ये अजीब व गरीब किस्म का फैसला है। लेकिन ये देखिए, जो मामला एक वसीता रिगिंग का था, किसी एक ट्रिब्यूनल के फैसले में रिगिंग का लफ्ज नहीं आया है, और इसका फैसला हो चुका है। खान साहब को एक खिलौना चाहिए होता है, वो उससे खेलेंगे, कुछ दिन दिल बहलाएंगे, वो भूल गए हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में भी उनकी कोई जिम्मेदारी थी। उन्होंने अपने कारकुनों को, अपने मोहब्बत करने वालों को, अपने चाहने वालों को, अपने फिदाकारों को एक छोटा सा सर्कस लगा देते हैं। ये 2-4 दिन लगेगा, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब इरफान सिद्दीकी, वज़ीर आज़म के मामून खुसूसी हमारे साथ है, और इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।